मोहतरम नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। मैं चेहरा छुपा कर भीख मांगती थी और अपने बेटे का पेट पालती थी और उसे पढ़ाती थी। जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया, जब उसे पता चला मैं इतने सालों से भीख मांग कर उसको पाल पोस रही थी, तो उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। सुबह हुई तो घर के अंदर से मेरे बेटे के चीखनों की आवाज़ें आ रही थीं। लोग इस्तग़फ़ार पढ़कर बाहर निकल गए थे। जब अंदर गई तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैं उस वक़्त सिग्नल के पास बैठी, चेहरे पर निकाब लगाए भीख देने वालों का इंतज़ार कर रही थी कि इसी दौरान मुझे ऐसे लगा जैसे सामने से आने वाले शख्स को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी नज़र मेरे बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो रही थी, इसलिए जब वो शख्सियत मेरे करीब आई तो मैं अपनी पूरी जान से कांप गई थी। यहाँ तक कि मैंने अपने हाथ भी चादर के अंदर छुपा लिए थे। चेहरा तो मैंने पहले ही छुपा कर रखा हुआ था। उसने जब झुककर मुझे भीख दी और कहा, अम्मा जान मेरे लिए दुआ करना, तो मैंने जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी और आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी, या अल्लाह ये शख्स जल्द अज जल्द मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना अगर आज हकीकत खुल जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगी। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा बेटा था, जो उस वक़्त काले से वापसी पर सिग्नल के पास से गुजरा। उसने देखा कि एक बूढ़ी और ज़ईफ़ औरत बैठी हुई है और उसने अपना चेहरा भी छुपा कर रखा है, तो उसने फ़ौरन से अपनी जेब से चंद पैसे निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए थे। मैंने जब उन पैसों को देखा तो मुझे याद आया कि ये वही पैसे थे जो आज मैंने उसे थमाए थे। न जाने आज उसे क्या परेशानी लाहक हो गई थी कि उसने ना सिर्फ मुझे पैसे दिए बल्कि दुआ करने का भी कहा था। मैंने दिल से दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे को हर मैदान में कामयाब करना और उससे मेरा ये सच हमेशा छुपा कर रखना। मुझे पता था कि अगर उसे ये सच पता चलेगा तो वो बहुत बुरा मना जाएगा। मैं इन्हीं सोचों में गिरी रात तक वहीं बैठी रही थी, और जब मेरे घर जाने का वक़्त हुआ तो मेरे मरे मरे कदमों से मैं घर वापस आ गई थी। मेरे बेटे मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो बग़ैर मेरे खाना तक नहीं खाता था। उसका इंतज़ार देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुंची और मैं उसके साथ बैठकर खाना खाया, जो मैं सुबह ही पकाकर फ्रीज़र में रख कर गई हुई थी। मेरा नाम जमीला है और मैं भीख मांगती हूँ। भीख मांग कर अपना घर बार चलाती हूँ और अपने बेटे को पढ़ाती हूँ और उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी माँ को भी यही काम करते हुए देखा था, लेकिन जब मैं 15 वर्ष की थी तब मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े घराने से अगवा कर लिया था। वहाँ ये लोग मासी बनकर काम काज किया करती थीं और मौका देखते ही उन्होंने मुझे अगवा करके बहुत से पैसे मांग लिए थे। पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने मुझे मेरे घर वालों के हवाले नहीं किया था और बचपन ही से मुझे भीख मांगने की आदत डाल दी थी। ये सुनते ही उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं रेज़ा रेज़ा हो गई हूँ, और उसी दिन मैंने खुद से यह तहैया लिया कर था कि अब मैं अपनी नस्ल में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करूँगी और जो काम मुझसे इन्होंने करवा लिया है वो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों से हरगिज़ नहीं करवाऊँगी। जब मुझे पता चला था, मैं तो इस पूरे ख़ानदान से नफ़रत करने लग गई थी जिसने मुझे अगवा कर लिया था, और उसी दिन घर से भागी थी। लेकिन मेरी किस्मत उस वक़्त भी ख़राब थी कि मैं उनके हाथों दोबारा लग गई थी। तब मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था और उन्होंने ये देख के कि ये बागी हो रही है, मेरी शादी कर डाली थी। मेरी शादी जिससे हुई वो एक बड़ी उम्र का मर्द था जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता था, भीख न मांगता था। जब मेरी उससे शादी हुई तो उसने मुझे अच्छे से रखा, लेकिन जल्द ही उसका रवैया मुझसे ख़राब होने लग गया था। अब वो बात बात पर मुझे मारने लगता, पीटने लगता, यहाँ तक कि मेरा जिस्म लहू लुहान हो गया था। मैंने हिम्मत की और सोच लिया था कि मैं उस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। उसका ज़ुल्म सितम बढ़ने लगा तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगता था और मैं अल्लाह ताला से शिकवा करती कि या अल्लाह, जिस घर में पैदा किया था उसी घर में मुझे बड़े होने देता।
اسی گھر میں مجھے پال پوس لیتا، مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس دن مجھے لگا تھا کہ میری یہی یہی شکوہ، یہی شکایت عرش پر جا کر لگ گئی ہے۔ اور اسی دن میرا شوہر جو حج درجہ ظالم بن گیا تھا، اور وہ یہ بھی خیال نہ رکھتا تھا کہ میرے پیٹ میں اس کی اولاد پڑ رہی ہے، ہر وقت مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ اس دن میری فرش تک پہنچنے کی صورت میں ایک برے حادثے میں معذور ہوا اور اگلے ہی دن چل بسا تھا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے کھل کر کھلی فضا میں سانس لیا ہو۔ اب میں اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئی تھی، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو وہ ماحول نہیں دوں گی جو مجھے ملا ہوا ہے۔ حالانکہ میں بھی کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری قسمت مجھے یہاں لے آئی تھی۔ 9 مہینے بعد جیسے ہی میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں آیا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ حالانکہ اس وقت میں بالکل بے یار و مددگار تھی، ان لوگوں کو تو بالکل ہی چھوڑ چکی تھی جنہوں نے مجھے اغوا کر کے اس دھندے میں لگا ڈالا تھا، اور میرے شوہر کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں اب ہر طرح سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ میں معلوم کروں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، انہوں نے مجھے کہاں سے اغوا کیا تھا، لیکن بھلا اب یہ کہاں معنی رکھتا۔ میری عمر 20 برس کی ہو گئی تھی، اور ان 20 برسوں میں مجھے کون پہچانے، کس کو میں یاد ہوں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے یہ ارادہ خود ہی ترک کر دیا، اور یہ سوچنے لگ گئی کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو کہ جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اکیلی ماں بن کر اور باپ بن کر پالوں گی، اور اسے دنیا کا بہترین انسان بناؤں گی۔ اس لیے ہر قربانی دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے چند دن اپنے گھر میں گزارنے لگ گئی تھی، لیکن اب ننھے بچوں کے ساتھ اس کے اخراجات اور اپنے اخراجات کو اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت جمع پونجی سے پورے کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں محنت کروں گی اور بھیک مانگنے جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے گھر سے تھوڑا سا آگے واقع سوسائٹی میں، جہاں بنگلے ہی بنگلے موجود تھے، وہاں 1-2 گھروں میں بات چیت کر لی اور اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر جانے لگیں۔ وہاں ایک گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں اور ایک بوڑھا مرد تھا جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ وہاں سے مجھے اچھا خاصا روپیہ پیسہ مل جاتا۔ اور دوسرا گھر، وہاں میاں بیوی رہتے تھے، مجھے وہاں صفائی وغیرہ کرنا پڑتی، اور اپنے بچے کے ساتھ ساتھ ان کا بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ 2-3 ہفتے تو آرام سکون سے گزر گئے تھے، اور مجھے لگا کہ اب میرے حالات بدل جائیں گے اور میں بھیک مانگنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہی رہا تھا، اور جلد مجھ پر معاشرے کے مردوں کی حقیقت آشکار ہونے لگ گئی تھی۔ اس بوڑھے کو، جسے میں یہ سمجھ کر کہ میرا کیا بگاڑ لے گا آرام دہ تھی، سکون سے تھی، اس نے ایک بار مجھے اکیلا دیکھ کر میری عزت پر ہاتھ صاف کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا، اور پھر میں نے دوبارہ اس گھر کا رخ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اب مجھے یہ سہارا تھا کہ ایک گھر باقی ہے، وہاں شوہر اچھا ہے، اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہے، کام والی ماسی کا دھیان رکھا کرو، اس کا بہت چھوٹا بیٹا ہے۔ ایک بار یہ ہوا کہ اس کی بیوی کے والد بیمار ہو گئے تھے اور وہ اپنے میکے چلی گئی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب مجھے ان کے گھر پر کام کرنے جانا پڑتا تھا۔ جلد ہی مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اکیلے مرد اور عورت کے درمیان شیطان ہی ہوتا ہے۔ اس مرد نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن اس کی نظریں سب کچھ کہہ دیتی تھیں، اس لیے میں نے وہ کام بھی چھوڑ ڈالا، اور اس دن بلک بلک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو پڑی تھی کہ عورت مردوں کے لیے تفریح کا سامان ہی کیوں ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجبوری ہے، اور کس مجبوری کے تحت وہ گھر سے باہر نکلتی ہے؟ نہ جانے کیوں سب اسے گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر اس پر جھپٹنے لگتے ہیں۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور میں خود کو دلاسا دینے میں گزار لیا، ایک در بند ہوا تو دوسرا کھل جائے گا۔ اسی دوران مجھے ایک پارلر میں کام کرنے کی نوکری مل گئی تھی۔ کام کیا تھا؟ صفائی ستھرائی تھی، جس میں آدھا گھنٹہ بھی بمشکل سے لگتا تھا۔ مجھے یہ کام آسان لگا۔ میں اپنے بچوں کو اچھی طرح دودھ پلا کر ہی گھر پر چھوڑ دیتی اور جلدی سے آدھے گھنٹے میں کام نمٹا کر واپس آ جاتی، تو وہ سو رہا ہوتا تھا۔
یہ کام مجھے کافی حد تک راس آ گیا تھا، لیکن وہی ہوا جس کا نتیجہ تھا، جس کا ڈر تھا۔ 10 مہینے کے بعد جب میں نے اپنی تنخواہ سے کچھ بچت بھی کر لی، تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس پارلر کے ساتھ ہی ایک مساج سینٹر کھلنے والا ہے۔ اس میں غیر اخلاقی سا یہ لوگ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھی نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ 3 جگہ اس طرح اپنی عزت خطرے میں دیکھ کر میں واپس گھر آ گئی۔ اب مجھے ایسا لگتا جیسے میرے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، آگ ہی آگ ہے، اور مجھے ان سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ یعنی عورت کے لیے عزت کا کوئی کام بھی نہیں انہوں نے محفوظ نہ چھوڑا تھا۔ ابھی میں چند مہینے یوں ہی اپنی وجہ سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی کہ ایک بار دروازے پر دستک ہوئی، اور جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو ایک مرد للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، بی بی، کتنے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس کا یہ سوال سن کر مجھے لگا اب تو میرا اکیلا رہنا بھی موت مشکل ہونے لگ گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ذہن میں موجود تفریق شروع کر ڈالی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر میں ہی موجود ہے، آپ کو اس سے کچھ بات چیت کرنی ہے تو میں بلوا دیتا ہوں۔ تب مجھے یہ سنتے ہی وہ الٹے قدموں واپس دوڑ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شوہر کا ہونا کتنا معنی رکھتا ہے، اور وہی آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ لیکن میرا تو شوہر بھی میرا محافظ نہ تھا، اس سے بھی مجھے کسی قسم کا تحفظ حاصل نہ ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے انہی ماں باپ کے پاس، انہوں نے مجھے بھیک مانگنے کا عادی بنایا تھا اور اپنے ماں باپ کہلوایا تھا کے پاس چلے جانا، اور وہی میرے بیٹے کا مستقبل محفوظ رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا ہے تب تک، اور جب تک میری جوانی ڈھل نہیں جاتی تب تک مجھے اپنے انہی ماں باپ کے پاس وقت گزارنا چاہیے تاکہ کوئی میری نظروں سے میری طرف نہ دیکھ سکے۔ یہ سوچتے ہوئے میں ان کے پاس واپس چلی گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں تو مجھ سے لا تعلق ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ اب تم ہماری کسی کام کی نہیں رہی ہو، لیکن پھر بھی اگر تم ہمارے درمیان رہ کر اپنے بچے کو پالنا پوسنا چاہتی ہو تو تمہیں اس بچے کو بھی بڑا ہو کر اسی کی طرح بھیک مانگنے کا عادی بنانا ہوگا، ورنہ تمہاری بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وقت تو میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، میں نے حامی بھر لی اور اپنے جوانی کے ان دنوں کو گزارنے کی وجہ سے ان کی شرط کو بھی مان ڈالا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو اس لعنت سے ضرور بچا لوں گی اور اسے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی۔ چنانچہ اب مجھے اس بات کا حوصلہ ہو گیا تھا کہ میں بھیک مانگ کر اپنی عزت بھی بچا سکتی ہوں اور پھر اپنے بیٹے کو بھی پال پوس سکتی ہوں۔ ایک بار پھر سے میں وہیں آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں میں نے بھاگنا شروع کیا تھا، اور جس کام سے میں نے توبہ طائب کر لی تھی اب دوبارہ انہیں مجھے سگنل کے پاس جگہ دی اور کہا، چھوٹے بچے کو گود میں لے کر مجبوری کا بہانہ بنا کر بھیک مانگو گی تو زیادہ سے زیادہ بھیک مل جائے گی۔ میرا بچہ ویسے بھی کمزور اور لاغر سا تھا، یہاں تک کہ میرے مانگے بغیر بھی جو کوئی اسے میری گود میں دیکھتا تو بغیر کہے کبھی 500 تو کبھی 200 پکڑا دیتا تھا۔ انہی پیسوں سے کہ میں نے بچوں کی ضرورت کے پوری کرنے کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میرا بچہ اب 3 سال کا ہو گیا تھا اور مجھے فکر ستانے لگ گئی تھی کہ اسے میں اسکول میں داخل کر دوں۔ میں نے انہی پیسوں سے جو بچت کی تھی اسے اسکول میں داخل کروا دیا اور اب اس سے چھپ کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ جب وہ اسکول میں ہوتا اسی دوران میں بھیک مانگتی، اور جب اس کا اسکول ختم ہو جاتا تو میں بھی واپس آ جاتی تھی۔ میں نے یہ عادت بنا لی تھی کہ میں چہرے کو چھپا کر بھیک مانگنا شروع ہو چکی تھی، چنانچہ مجھے کوئی بھی پہچان نہ پائے گا۔ خود میرا اپنا بیٹا بھی نہیں ہے جو وہ اب بڑا ہونے لگا ہے، یہاں تک کہ بھیک مانگ کر میں نے اسے 5ویں کلاس تک پڑھا لیا تھا۔ وہ بہت ہونہار بچہ تھا، بہت جلد ہر چیز کو سمجھ لیتا۔ آگے نصابی بڑھنے لگا، اسکول میں بھی ہر قسم کے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا، اور مجھے اس کی ترقی کا یوں کرتے ہوئے دیکھنا دل کو بھاتا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتا اور دل ہی دل میں گزرنے لگتی۔
اب وہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتا تھا کہ امی جان آپ کون سا کام کاج کرتی ہیں، آپ میری ہر خواہش پوری کرتی ہیں لیکن خود پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتی ہے، آپ کون سا کام کرتی ہیں، آپ مجھے بتائیں نا تاکہ میں بڑا ہو کر آپ کو ساری سہولیات فراہم کر سکوں اور ناقابل برداشت آپ کی قربانیوں کو جان سکوں۔ تب میں نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا کہ بیٹا میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں تاکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے اور پھر مجھے کوئی کام کاج بھی نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ میرا یہی ارادہ تھا کہ جب میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھا اور بڑا انسان بن جائے گا تب میں بھیک جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر ہی لوں گی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ میری قسمت میں سکون نہیں ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانا نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، بچت کر کے میں نے اب اس جگہ سے جہاں میں نے والدین کے ساتھ رہنے کی لگی تھی جنہوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا، ایک بہترین جگہ پر گھر خرید لیا۔ اگرچہ گھر ایک ہی کمرے کا تھا لیکن وہ پہلے سے بہت بہتر تھا اور یہاں تقریباً بجلی، گیس، پانی، ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ میرا بیٹا تو نیا گھر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا، لیکن میں نے اسے ابھی تک یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ میں بھیک مانگ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اس کی خواہشیں بھی میری بھیک کی وجہ سے پوری ہو رہی تھیں اور ہمارے حالات بھی میری بھیک کی وجہ سے ہی سدھر رہے ہیں۔ میں اسے کبھی سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے تو یہاں تک سوچا ہوا تھا کہ جب وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جائے گا تب اپنے اس گھرانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی جہاں سے میں اغوا کی گئی تھی۔ کیا پتہ کوئی سوراخ وغیرہ مل جائے گا اور میں اپنے خون سے واپس مل سکوں گی، لیکن میری یہ خواہش پوری ہونے والی تھی یا میرے نصیب ویسے کے ویسے ہی رہنے والے تھے۔ اب میرا بیٹا 16 سال کی عمر میں قدم رکھ چکا تھا اور میری جوانی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ اب مجھے اپنی عزت کی کوئی فکر نہ رہی تھی اور کہ مجھے کوئی پر بری نظر ڈالے گا، کیونکہ میرے ساتھ میرا کڑیل نوجوان بیٹا موجود تھا جس کا ہونا ہی میرے لیے تحفظ کے احساس سے کم بالکل بھی نہ ہوا تھا۔ وہ میٹرک میں پہنچ گیا اور اس نے پوزیشن حاصل کر لی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرے خواب پورے ہونے والے ہیں اور میرے بیٹے کی کامیابی میں اور میرے خوابوں میں بس کچھ ہی سالوں کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ میں پہلے سے زیادہ محنت اور جان فشانی سے بھیک مانگتی اور میں نے اپنے بھیک مانگنے کا وقت بھی بڑھا لیا تھا۔ صبح سویرے ہی اس کے کالج جانے کے بعد میں سگنل پر بیٹھ جاتی اور رات گئے وہیں بیٹھی رہتی۔ میرے بال اب سفید ہونے لگ گئے تھے اور میں وقت سے پہلے بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی، کافی حد تک ضعیف بھی۔ اسی وجہ سے مجھے بھیک زیادہ مل جاتی تھی اور ان بھیک کے پیسوں سے میں اس کے تمام اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی پڑھائی کے سارے اخراجات، اس کی خواہشات، اس کے سارے خواب میری مانگی گئی بھیک سے پورے ہونے لگے اور میں چاہے سردی ہو یا سخت گرمی، ہر حالت میں صبح سویرے اٹھ کر سگنل پر ایک ہی حالت میں بیٹھ جاتی اور رات گئے اسی طرح بیٹھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب میں کھڑی ہوتی تو میری کمر اکڑ جاتی تھی۔ ایک طرح سے یہ میرے حساب سے تو اس کے لیے دی گئی قربانیاں ہی تھیں اور میں نے اس سے اچھے وقت کا سوچ رہی تھی جو میرے بیٹے کے بڑے انسان اور بڑا آدمی بننے کے بعد میری زندگی میں آنے والا تھا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ سوچ ہی رہ جائے گی اور میرے سارے خواب جب میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دیکھ رکھے ہیں ایک دن اسی طرح ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے اور ان کی گٹھیاں میرے ہاتھوں میں چبھ جائیں گی اور میرا پورا وجود زخمی ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ وہ 2 دن بہت خوش دکھائی دینے لگا اور اس نے مجھ سے پہلی بار فرمائش کر دی کہ اماں جان آپ میرے ساتھ میرے کالج کی تقریب میں لازمی چلیں اور آج کام سے چھٹی کر لیجیے گا۔ اب میں آپ کو مزید کام کاج نہیں کرنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو بتا دوں کہ میری ماں بہت زیادہ محنتی ہے اور اس نے بہت محنت اور مشقت کے بعد مجھے اس طرح پال پوس کر بڑا کر دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان ہی نہ لے۔ حالانکہ میں چہرے کو ڈھک کر بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن دل میں یہ احساس ہوا اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا،
میں نے فوراً سے بہانہ کیا کہ بیٹا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آ پاؤں گی، لیکن میری دعائیں ضرور تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا۔ اپنی شناخت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا دل تو بہت برا ہوا، لیکن اس نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا اور اگلے دن تیار شیار ہو کر جانے لگا تو میرا دل بہت چاہا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنی آنکھوں سے اس کی کامیابیوں کو دیکھوں اور اس کے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا مکمل ہوتا ہوا دیکھ سکوں، لیکن میں مجبور تھی، بے حد مجبور، یہاں تک کہ اس کے جانے کے بعد میں وہیں گھر میں بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اب میرے بھیک مانگنے کے دن کچھ ہی دن باقی رہ جائیں گے اور میری زندگی بدل جائے گی۔ میں اب تھک گئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح قبول ہوگی۔ میرے بیٹے کی تقریب مکمل ہو گئی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس دن کو منانے کے لیے اسی سڑک سے گزر رہا تھا جس کے سگنل پر بیٹھ کر میں بھیک مانگا کرتی تھی۔ یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ میں گھر سے جو کپڑے پہن کر نکلتی تھی وہ میں نے تبدیل کر لیا کرتی تھی تاکہ میرا بیٹا بھی کبھی بھی مجھے نہ پہچان سکے، لیکن آج میں کپڑے تبدیل کرنا بھول گئی تھی اور وہیں سگنل پر بیٹھ کر چہرہ چھپا کر بھیک مانگنے لگی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی تھی اور اس کے سارے دوستوں نے مجھے اچھی خاصی بھیک دے دی، یہاں تک کہ جیسے ہی میرے بیٹے نے مجھے بھیک دینے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ایک دم سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر کو پرے ہٹ گئی تھی اور وہ وہیں چھدر ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے لب ہلے اور مجھے باقاعدہ طور پر محسوس ہوا جیسے اس نے کہا ہو اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب میں فوراً سے اپنے چہرے پر دوبارہ نقاب لگا کر اٹھ بیٹھی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ سارے لوگ یہ منظر دیکھنے لگے تھے، لیکن میرا بیٹا جیسے وہ تو اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹوں میں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہاں موجود اس کے دوستوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا اور کہنے لگا کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے کہ میرے سر میں اچانک سے درد ہوا ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم تیزی سے بڑھا دیے تھے، گھر کی جانب والے راستے پر ڈال دیے، مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ سڑک پر اس سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والی عورت جو ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے اور جیسے وہ اپنے اسکول کے زمانے میں بھیک دیتا چلا آیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ میں انتہائی گھبرائی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی اور دروازے کو بند کر لیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے اور وہ اب مجھ سے بے حد ناراض ہو جائے گا، مجھ سے سوال جواب کرے گا اور میں اسے منا ہی لوں گی۔ لیکن یہ کیا کہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور مجھ پر گالیاں بکنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی میں وہیں صدمے سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ میرا بیٹا تھا؟ اس لیے میں نے قربانیاں دی تھیں، اس لیے میں نے وہ کام کاج کیے تھے، میں نے وہ کام چھوڑے تھے، اس لیے میں نے چاہے گرمی ہو یا صرف اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف اس کے لیے میں نے بھیک مانگی، یہ خیال کیے بغیر کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم خم نہیں ہے۔ میں اپنی انہی پیسوں سے اسے پڑھایا لکھایا اور آج جب وہ اس قابل ہو گیا اور اسے حقیقت کا پتہ چل گیا تو یہ کہنے کی بجائے کہ اماں میں نے پچھلے تمام بری عادتوں کو معاف کر ڈالا ہے، اب تمہیں مزید بھیک بھی نہیں مانگنی پڑے گی کہ تمہارا بیٹا اب الحمدللہ اس قابل ہو چکا ہے کہ تمہیں اپنی کمائی سے کھلائے گا۔ اس نے الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھا ڈالا، مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے تجھے ماں کہتے ہوئے، تو اس قدر گندی غلیظ ماں ہے، تو نے مجھے حرام کے پیسوں سے پڑھا لکھا دیا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ان کی بھیک پر ان کی خیرات پر تو نے مجھے پڑھا لکھا کر بڑا کر دیا ہے، نکل جا اس گھر سے، تیری اس گھر میں اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔
اور اس کے وہ الفاظ تو جیسے مجھ پر کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں وہیں جیسے زمین میں دھنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں اسے بھلا کیا بتاتی کہ تیری پیدائش کے بعد میں سر سے پیر تک بدل گئی ہوں۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ مل کر اپنے اس خون کو تلاش کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں۔ لیکن یہ کیا؟ اس نے مجھے 2 پل میں 2 کوڑی کا کر دیا تھا اور مجھ پر لاتعداد تھپڑوں کی بارش بھی کر ڈالی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری ماں اب ضعیف ہو گئی ہے۔ اس نے ضعیفی میں بھیک مانگ مانگ کر بھی تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ کسی گناہ کے کاموں میں مبتلا نہ ہوئی، نہ زنا کیا، نہ اپنی عزت نہ بیچی، بلکہ سگنل کے پاس بیٹھ کر دوسروں کے سامنے ہی ہاتھ پھیلایا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے زندگی کس کھٹن حالات سے گزاری ہے، اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس گھر سے صرف باہر نکال دیا جو میں نے چاہت سے صرف اسی کے لیے خریدا تھا کہ اسے گرمی نہ لگے، اسے زندگی کی ہر سہولت ملے۔ اور اس نے مجھے بدلے میں کیا دیا ہے؟ اور اس نے مجھے دھکے دے کر مار کر میرے گھر سے در بدر کر دیا، نکال دیا۔ اس شدید بارش میں مجھے گھر کے باہر نکال پھینکنا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری بوڑھی ماں کہاں جائے گی۔ تب میں نے آخری بار گھر سے باہر جاتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور آنسو میری آنکھوں سے گر پڑے تھے۔ دل خاموش تھا، زبان خاموش تھی، اور میں خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مرے ہوئے قدموں میں یہ باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ چل کر وہیں بیٹھ گئی اس امید کے ساتھ کہ کیا پتہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو مجھے اپنے گھر بلا لے۔ یہاں تک کہ شدید ٹھنڈ میں بھی آدھی رات تک کپ کپاتے ہوئے میں وہیں بیٹھی رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھی میرا سانس نکل جائے گا، یہاں تک کہ ٹھنڈ سے میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اور صبح اس وقت کھلی جب شدید بارش کے بعد تیز دھوپ نکلی تھی۔ جسم میں حرارت محسوس ہوئی تو ایسا لگا جیسے بہت شور سا بلند ہوا ہو۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے اپنے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر گھر کی طرف بھاگی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ اس گھر سے نکل کر استغفار کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تب ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کتنا بدبخت بیٹا تھا، کل رات کو ہی اپنی ماں کو گھر سے مار کر باہر نکال دیا اور آج اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے الٹے قدموں دوڑ لگا کر گھر میں داخل ہوئی تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ میرے منہ کو آ گیا۔ میرا پورا گھر شعلے کی لپیٹ میں تھا، اور وہ انہی شعلوں کی لپیٹ میں جیسے گھرا ہوا آوازیں دے رہا تھا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور کمرے میں رکھا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ 80% جل گیا تھا، صرف چہرہ سلامت تھا۔ اس نے جب سامنے دیکھا کہ میں موجود ہوں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ اس نے مجھے کہا، اماں جان، مجھے معاف کر دینا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو میرے لیے کتنی قربانیاں دے گی۔ دن رات میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں نے جس طرح پال پوس کر تجھے بڑا کیا ہے وہ تیری ماں ہے، اور اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ تو نے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں پر تباہ و برباد کر دیا۔ اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھا۔ اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے چاروں طرف اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، یہاں تک کہ تجھے اس گھر سے بے عزت کر کے نکالنے کی سزا مل گئی ہے، تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تیرا حق ادا نہیں کر پایا ہوں، تیرے خوابوں کو پورا بھی نہیں کر پایا ہوں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، اور میں وہیں ڈھیسی گئی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر مجھے اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس کا میں نے کبھی سوچا تک بھی نہیں تھا۔ اب میں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں۔ آج بھی میرے حالات نہیں بدلے ہیں۔ میں صبح سویرے سگنل پر بھیک مانگتی ہوں، اور دوپہر ہوتے ہی میں اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں، اور رات گئے تک وہیں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی ہوں، اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں، اور پھر واپس گھر آ جاتی ہوں۔ اور اب یہی میری زندگی کا معمول بھی بن گیا ہے۔
میں روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے بھی میرے بیٹے کے پاس بلا لے، اور روز اپنی اس دعا کی قبولیت کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ نہ جانے میری دعا کب قبول ہو جائے اور میں ایک بار پھر سے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں۔ مزید ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔